अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की एपिसोड 48 का पार्ट 3 लेकर हाज़िर हुए हैं। पार्ट 2 अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। उस पर भी अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, इस पर भी अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, सब लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं इतनी तबीयत ख़राब में आप लोगों के लिए एपिसोड लिख रही हूँ। आप यकीन करें, मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरी बॉडी का राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन होता है जब मुझे सर्वाइकल का पेन होता है, और उस वक्त मेरा हाथ भी सूजा होता है, मेरा मतलब सर चकरा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं काम कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और ये भी है कि मुझे अपने काम से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत की थोड़ी सी कदर करके लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दें। हम तुम्हें खुद को फेंकने का मौका नहीं देगा, हम खुद तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। जना ने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। तुम मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ मैंने जो कहा वो बहुत गलत था, लेकिन तुम यकीन करो, मैं इस पाक-ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे दिल में, मेरे जहन में दूर दूर तक तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बख्त खान इसके दोनों हाथ थाम कर लजारत से बोला, खान, हम तुमसे कह रहा है मत छुओ हमको, हमको घिन आ रहा है तुम्हारे छूने से। वो अपने हाथ खींचते हुए बोली। बख्त खान शर्मिंदगी से अपना सर झुका गया। आज इसकी बीवी को उसके लम्ब से घिन आ रही थी, इसकी बीवी को उसका छूना नागवार गुजर रहा था। एक मर्द एक मर्द के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़दा बात और क्या होगी। वो सर झुकाए अपने लब काटता कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंसुओं का गोला हलक में अटका हुआ था। आंखों में इतना पानी जमा हो गया था कि सामने का मंजर इसे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा, फिर आंसू भरी आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा, जो जामिद बैठी सामने देख रही थी। तुम्हें पता है सुबह क्या हुआ था? बख्त खान ने कहा, लेकिन जना ने इसकी तरफ नहीं देखा। वो मुसलसल सामने दीवार को देखती रही। मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी लापरवाही के बावजूद वो बख्त खान इसकी लापरवाही के बावजूद बख्त खान बोला, और फिर धीरे धीरे से सब बताता चला गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अगर माफ़ नहीं कर सकती तो सज़ा दे लो, जिस तरह तुम्हें सुकून मिले तुम करो, लेकिन दूर जाने की बात मत करना। मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। बख्त खान इसके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला। जना ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा। सब कुछ जानने के बाद भी वो यूं ही बेहिस हरकत बैठी रही। जनान, कुछ तो बोलो, प्लीज़ कुछ तो बोलो। इसकी खामोशी बख्त खान को डरा रही थी। मेरे बाहर जंगल था और मेरे अंदर आग। आग निकालूं सब जल जाए, छुपा लूं तो खुद जल जाऊं। सॉरी खान, हम भी इंसान हैं, गोश्त पोश्त का एक इंसान। हमारे अंदर भी जज्बात और एहसासात हैं, हम जिन्हें मार मार कर मजरू नहीं कर सकता। हमारे सीने में भी दिल धड़कता है, हमको भी तकलीफ़ होता है।
جہاں تک ہم کو برداشت کرنا تھا ہم برداشت کر چکا ہے، لیکن اب ہمارے اندر برداشت کرنے کی سکت نہیں بچا۔ اور سنو خان، محبت اور رشتوں میں انسان جان تک کا ضائع برداشت کر سکتا ہے، مگر انا اور عزت نفس پر پڑنے والی چوٹوں کو نہیں سہ سکتا۔ جہاں جذبوں کی قدر نہ ہو رہی ہو، جہاں امید رائے گاہ جانے کا اندیشہ ہو، جہاں خلوص سے بڑھائے گئے اور بے غرض چاہت سے اٹھائے گئے قدم کو رعایت نہ مل رہی ہو، تو پھر وہاں ایک قدم بھی آگے بڑھانا حماقت ہے۔ اس کا جملہ ایک دم پتھریلا ہو گیا۔ اس نے پھر جھٹکے سے اپنے گھٹنے پر رکھے بخت خان کے ہاتھوں کو ہٹا دیا اور پلٹ کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بخت خان بولا۔ اسے اپنی ہی آواز خلاؤں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو، اس بندھن سے آزادی۔ جنان اسے بنا دیکھے بولی۔ تم اس بندھن سے آزادی چاہتی ہو؟ بخت خان بے یقینی سے بولا۔ ہاں، اس بودھے بندھن کو باندھے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توڑ ڈالو یہ بندھن، یہ تو تمہاری اختیار سے باہر نہیں ہے۔ کر لو خود کو اور ہم کو آزاد۔ خود جو زنجیر ہم دونوں کو ایک نہ کر سکے، اس کو توڑنا بہتر ہے۔ اس نے گویا بخت خان کی اعصابوں پر بڑی زور کا پتھر مارا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل سینے کی دیوار میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا جنان اس طرح سے کسی ایسے جنان کی طرف سے کسی ایسے جارحانہ حملے کا کہ اس کے وجود کی بنیادوں تک کو اندر سے ہلا کر رکھ دے۔ کئی لمحے تک کمرے میں موت کا سکوت طاری رہا، اور یہی سکوت بخت عالمگیر خان کے دل کے اندر مزید اسی طرح تنا رہتا کہ جنان کی زخمی ہنسی کی آواز اسے سنائی دی۔ بخت خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ اس وقت بخت خان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس نے جنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم صرف تم سے ناراض نہیں ہیں خان، ہم اپنے گھر والوں سے بھی ناراض ہیں۔ ہم اپنے گھر جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اگر ہم ان پر اتنا ہی بوجھ بن چکا تھا تو ہم کو زہر دے کر مار دیتا، لیکن یوں زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ کیا اوقات رہ گیا ہے ہمارا، کیا حیثیت رہ گیا ہے؟ جس دن سے اس گھر میں آیا ہے، اتنا نفرت، اتنی باتیں برداشت کر لیا ہے کہ اب لگتا ہے جیسے ہم ان باتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہمارے لیے نارملائز ہو چکی ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی ہم سے اونچا آواز میں بات نہیں کرتا تھا، کوئی ہم کو نہیں ڈانٹتا تھا، سب بہت محبت کرتا تھا، لیکن اتنی محبت کے بعد بھی وہ ہم کو نہیں بچا پایا، ہم کو قربان کر دیا، اور قربان کرتے ہوئے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا ہم کیسا رہے گا، تم لوگوں کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، کچھ نہیں سوچا۔ دشمنی ختم کرنے کے لیے ہم کو بھیٹ چڑھا دیا۔ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے خان، ہم کو جانے دو،
ہم تمہاری زندگی سے چلا جائے گا، دور، بہت دور، اور ہم وعدہ کرتا ہے کہ کبھی تمہارے راستے میں بھی نہیں آئے گا۔ جنان تھکے ہارے انداز میں بولی، نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور تم بوجھ نہیں ہو، میری بیوی ہو، میری جنان ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا، بس تم مجھے ایک موقع اور دے دو۔ بخت خان جنان کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، اس کے چھوڑ کے جانے کی بات پر اس کا دل نکل رہا تھا۔ دور ہو جاؤ خان، ورنہ ہم تمہارا جان لے لے گا۔ جھٹکے سے اٹھ کر اس سے دور ہوتے ہوئے جنان بولی، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ مار دو، کیونکہ جیتے جی تو میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ بخت خان بھی اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بولا۔ کچھ لمحے جنان غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر گن ہولسٹر سے اس کی گن نکالی اور اس کے سینے پر تان کر کھڑی ہو گئی۔ مرنے کا بہت شوق ہے تو ٹھیک ہے، ہم تم کو مار ہی دے گا، جنان بولی۔ بخت خان بنا اپنی جگہ سے ہلے ایک ٹک سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ بخت خان نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، اس کا لہجہ بھی لڑکھڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مارو، کہتے ہوئے بخت خان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم سچ میں تم کو مار دے گا خان، جنان نے اسے دھمکایا۔ کہہ تو رہا ہوں مار دو، لیکن پہلے ٹریگر پر تو انگلی رکھو، بخت خان نے مسکرا کر کہا۔ اس نے صرف گن پکڑی ہوئی تھی، اس کی انگلی ٹریگر پر نہیں تھی۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شہادت کی انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ اس میں 6 گولیاں ہیں، 6 کی 6 میرے سینے میں اتار دو، خدا کی قسم اف نہیں کروں گا، اور تمہیں اپنا خون بھی معاف کر دوں گا، لیکن جیتے جی تو تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، بخت خان نے کہا اور ٹریگر دبانے کا اشارہ کیا۔ جنان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے تو آج تک ایک چیٹی کو نہیں مارا تھا، وہ کیسے اس آدمی کو ختم کر سکتی ہے جو کہنے کے لیے اس کا شوہر ہے؟ جنان خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے اسے ماروں؟ اوکے۔ بخت خان بالکل ریلیکس انداز میں کھڑا تھا۔ جنان کے ہاتھ اور زیادہ کپ کپانے لگے، اتنے کہ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ بخت خان مسکرا دیا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر جنان کو اپنی کمزوری پر جی بھر کر غصہ آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تم کو نہیں مار سکتا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ لہجے اور آنکھوں میں شعلوں کی رمق تھی۔ تمہیں موقع تو دیا تھا، مار دیتی۔ بخت خان یوں ہی دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے بولا۔ جنان نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریم کا ٹوٹا ہوا کانچ اٹھایا اور اس کے پاس آ کر پوری قوت سے اس کے بازو میں گھونپ دیا۔ آہ! بخت خان کے ہونٹوں سے ایک آہ برآمد ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور جنان کی طرف دیکھا، جو اس کے ہاتھ کو زخمی کر کے غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں مار سکتا ہے، اس نے اس کے زخم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے اسے جتایا۔ اس کے اس انداز پر اتنی تکلیف کے باوجود بخت خان مسکرا دیا۔ واقعی مار سکتی ہو، میری بیوی ہو، میری بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کہہ کر اس نے اپنے بازو میں گھونپے کانچ کے ٹکڑے کو ایک جھٹکے سے نکال کر نیچے پھینک دیا۔
کانچ نکلتے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ اس کا پورا بازو خون میں لت پت ہو گیا۔ اس کا خون دیکھ کر جنان کا دل سہم گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ بخت خان نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون کو روکنا چاہا۔ خون اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی رنگ گیا۔ بڑی ظالم بیوی ملی ہے، زخم دینے کے بعد تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ زخم دیا ہے تو مرہم بھی لگا دے۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس کے سینے سے دوپٹہ کھینچ کر اسے اپنے بازو پر لپیٹ کر کس کے گرہ باندھ لی۔ جنان نے اسے دیکھا، پھر نیچے گرے کانچ کے ٹکڑے کو۔ وہ اندر تک کافی گھٹ چکا تھا، لیکن اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہم تم کو جان سے پھر مار دے گا۔ اس سے بہتر ہے تم ہم کو چھوڑ دو۔ جنان نے اسے پھر دھمکی دی۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ بخت خان ہنس کر بولا۔ نہیں، اب ہم تم کو دھمکی نہیں دے رہا۔ دیکھو، ہم تم کو زخمی کر چکا ہے۔ اب ہمارے لیے تم کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جنان نے اس کے زخم کی طرف اشارہ کیا۔ کس نے منع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں، مار دو مجھے۔ کہہ کر بخت خان جھکا اور گن اٹھا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہمت ہے تو مار دو، بخت خان نے کہا۔ جنان نے گن دور پھینک دی۔ ہم کو چھوڑ دو خان، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ گن پھینک کر وہ بولی، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میری زندگی کی آخری سانس تک۔ مجھے یہ نہیں پتا میری سانسیں کہاں تک ہیں، لیکن جب تک ہے، جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ بخت خان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑا اور اس کے نازک سے وجود کو کھینچ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے کہا، تم ہم کو تکلیف دے رہا ہے خان۔ اسے اپنے بازو میں درد کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر بولی، اور تم جو مجھے دے رہی ہو وہ کیا ہے؟ اور میں ان زخموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان زخموں کی بات کر رہا ہوں جو تم مجھے اپنی باتوں سے دے رہی ہو۔ تم بہت برا ہے خان، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں، بہت برا ہوں، لیکن تم مجھے سدھار دو، مجھے اپنے جیسا اچھا بنا دو۔ بخت خان بھی آنسو بہاتے ہوئے بولا، تم میں بہت انا، بہت غرور، بہت غصہ ہے خان، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں اپنی ساری انا، سارا غرور، سارا غصہ ختم کر دوں گا، صرف تمہارے لیے۔ بخت خان اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا، ہم تم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ غصے سے چڑھا کر بولی، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ بخت خان نے عاجزی سے کہا۔ اس کے محبت کے اقرار پر جنان کی سانس جہاں تھی وہیں اٹکی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے یقینی کی حالت میں بخت خان کو دیکھتی رہی، جو اپنی محبت کا اقرار کر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت، تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، میں بس اتنا جانتا ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بے انتہا، بے حساب۔ بخت خان نے آہستہ سے جنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ معصومیت کی ایک خاموش چمک رہتی تھی، لیکن آج غصے اور سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سانس لینا بھول گیا۔ جنان بخت خان کی آواز کانپ گئی۔ جنان حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے بخت خان کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ میں نے بہت کوشش کی، خود کو سمجھانے کی، دل کو خاموش کرنے کی،
ताश ओके बख्त खान की ताश मीन्स ओके ये इस है इसकी आंखें। आई एम सॉरी, ये ताश तो ही पता नहीं, मे बी टाइपिंग करते हुए खुद ही लिखा गया हूँ। इसकी आंखें नम होने लगी। आवाज में एक टूटा हुआ सा सच उतर आया, मगर मैं हार गया। जनान अपने दिल के सामने, अपनी बीवी के सामने दूसरों को हराने वाला आज खुद हार गया, अपनी मासूम सी बीवी से हार गया। बख्त खान ने रोते हुए कहा। जनान तंबा खुद से इसे देख रही थी। ये वो बख्त खान था जिसे वो हमेशा मजबूत, सख्त और बेनियाज समझती आई थी, मगर आज इसकी आंखों में नमी थी, और इस नमी में खालिस सच्चाई, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये अल्फाज बख्त खान ने फिर सरगोशी में दोहराए, जैसे डर हो के बुलंद आवाज में कहेगा तो कहीं बिखर ना जाए। मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत है जो सवाल नहीं करती, शर्त नहीं रखती, बस यकीन मांगती है। कई आंसू बख्त खान की आंखों से टूटकर गिर पड़े। वो रोते हुए भी जनान को देख रहा था, जैसे इसके चेहरे के एक एक नकूश को अपने दिल पर नक्श कर रहा हो। मैं वादा नहीं करता कि जिंदगी आसान होगी, क्योंकि कातिबे तकदीर ने जो हमारे नसीब में लिखा होगा हमें वो भुगतना होगा, मगर ये यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि तुम अकेली नहीं होगी। हर दर्द, हर खुशी, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ बांटूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जितने आंसू तुमने बहाए हैं, इससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा, इतना ख्याल रखूंगा कि तुम ये बुरे दिन भूल जाओगी। बस मुझे एक मौका और दे दो। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऊंची आवाज़ तो क्या, नज़र उठाकर भी तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे छोड़कर जाने की बात के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए मत कहो। मैंने पहली बार मोहब्बत की है। मुझे मेरी मोहब्बत बहुत अजीज़ है। मुझे तुम बहुत अजीज़ हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। बख्त खान इसके सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा। जनान के होंठ कँप आए, आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल ना सकी, बस इसकी आंखों में देखती रही। लेकिन फिर आके अगले ही लम्हे इसके जहन के पर्दे पर इसकी आंखों के सामने बख्त खान का सुबह वाला रूप आ गया। झूठ बोलते हो तुम, बिल्कुल झूठ बोलते हो। तुम हमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम हमें इसलिए कह रहे हो ताकि हम यहीं रुक जाएं, और यहीं रुक कर तुम लोगों का जुल्म सहते रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम लोगों का असलियत पहचान चुका है। हम किसी कीमत पर भी यहाँ नहीं रुकेगा। तुम अपनी मोहब्बत का ये ढोंग किसी और के सामने रचाना, हमारे सामने तुम्हारी कलाकारी नहीं चलेगी। जनान पत्थर बनी कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर बख्त खान की किसी भी बात का असर ना हुआ हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठी लग रही है? बख्त खान बेयकीनी से बोला। हाँ, तुम भी झूठे और तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी। तुम पुलिस वाला है, तुम मोहब्बत करना नहीं जानता, तुम शिकार करना जानता है। तुम तो ये भी भूल जाता होगा कि कल तुमने कौन सा शिकार किया था। जनान बोली तो बख्त खान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसने आज तक किसी को नज़र भर कर नहीं देखा।
اس کا کردار پانی کی طرح شفاف تھا۔ وہ پولیس والا تھا تو کیا اس کے کردار کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ اس کی بیوی کیسے اس پر اتنا سنگین الزام لگا رہی تھی؟ یہ الزام سن کر بخت خان کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی بات کہہ کر جنان گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدلتی جا رہی تھی۔ بخت خان ایسا نہیں ہے۔ بہت دیر بعد بخت خان نے کہا، تم ایسے ہی ہو، ہم تمہارے اندر تک کو جانتا ہے۔ جنان نے کہا، اچھا، تم میرے اندر تک کو جانتی ہو، پھر بھی میری محبت سے انکاری ہے؟ بخت خان اس کی بات پکڑ کر بولا، ہاں، کیونکہ ہم جانتا ہے ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، بہت بیوقوف ہو تم، بہت بیوقوف، بہت زیادہ بیوقوف ہو۔ بخت خان سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بے بسی سے بولا، ہاں، بیوقوف ہے، تبھی تو اب تک تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا ظلم سہ رہا تھا، لیکن اب ہم کو اور بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ہم اپنے حق کے لیے لڑے گا اور تم سے علیحدگی اختیار کرے گا۔ تم ہم کو طلاق نہیں دے گا نا؟ مت دو، ہم تم سے خلا لے لے گا۔ جنان نے کہا تو بخت خان کو لگا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ اس کی عورت خلا کی بات کر رہی تھی، اس سے علیحدگی کی بات کر رہی تھی۔ اس کو لگا اس کا دل رک جائے گا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اسے مسلا۔ جنان خاموش اسے دیکھتی رہی، پھر اسے دیکھتے ہوئے سائیڈ سے ہو کر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن بخت خان نے ایک دم پلٹ کر اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرے جیتے جی تو تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ بخت خان گھبرا کر بولا، ہم کہہ رہا ہے ہاتھ مت لگاؤ ہم کو۔ جنان نے اس کے سینے پر پے در پے مکے مارتے ہوئے کہا، مار تو رہی ہو، اور کیسے مارو گی؟ بخت خان مسکرا کر بولا، تم مر جاؤ خان۔ پھر ایک اور تھپڑ اس کے گال پر مارتے ہوئے جنان نے کہا، اور بے بسی سے رو پڑی، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اس کی کلائی تھام کر بخت خان نے کہا اور اس کی سرخ ہتھیلی کو دیکھنے لگا، دیکھو کتنا سرخ ہو گیا ہے، مت دو خود کو تکلیف۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جنان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا، تم بہت برا ہے، بہت برا، ہم نے آج تک تم جیسا برا انسان نہیں دیکھا۔ جنان بے تحاشا روتے ہوئے بولی اور اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی مارنے لگی۔ بخت خان نے اس کی کلائیوں کو تھام کر نیچے کیا اور ایک دم اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ چھوڑ دو ہم کو خان، ہم کو تمہارا ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہاں سے جانا ہے، ہم کو تمہاری زندگی سے جانا ہے۔ جنان اسے دور ہونے کی تک دھو کرتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم میرے لیے وہ سکون، وہ پناہ ہو جس کی مجھے ہر وقت ضرورت ہے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میں نہیں رہ سکتا، سنا تم نے، میں نہیں رہ سکتا، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ رہا ہوں، پلیز مجھے بکھرنے سے بچا لو، مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو، تم جیسا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، جو کہو گی وہ کروں گا، بس میرے پاس رہو۔ تم دور ہو جاؤ گی، میری سانس رک جائے گی، رحم کرو مجھ پر، مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو۔ بخت خان اسے خود میں بھیجے ہوئے کہہ رہا تھا اور جنان کو
اس کی ایک بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے دماغ میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بخت خان کے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ بخت خان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جنان! بخت خان ایک دم دہاڑا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ اس کے باہوں میں جھول چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ بخت پاگلوں کی طرح اس کا گال تھپ تھپاتا رہا، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ جنان! وہ پھر پوری قوت سے دہاڑا، لیکن سب بے سود۔ جھک کر بخت خان نے ایک دم اپنے بازوؤں میں بھرا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ یاسر! یاسر! جلدی سے باہر آؤ! سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے بلند آواز میں یاسر کو پکارا۔ خاموش حویلی میں اس کی آواز بادلوں کی طرح گرج گئی۔ یاسر جو گہری نیند میں سو رہا تھا، بخت خان کے اس طرح آواز دینے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ بھاگتا ہوا بخت خان کے پاس آیا۔ بخت خان کی آواز سے باقی سب گھر والے بھی جاگ گئے تھے۔ وہ سب بھی لمحوں کے 1000ویں حصے میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے اور دونوں کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بخت خان کے بازو سے لہو ٹپک رہا تھا اور جنان بے ہوشی کی حالت میں اس کے بازو میں تھی، جسے بخت خان نے بتایا حیات کی طرح اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دینا، لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کریں۔ میری ریکویسٹ ہے سب لائک اور سب کمنٹ کریں گے۔ آج مجھے ان لوگوں کا بھی ریویو چاہیے جو لوگ کمنٹ نہیں کرتے۔ ایک کمنٹ میری محبت کے لیے۔ میں نے اتنی طبیعت خراب میں 2 ایپیسوڈ لکھی ہیں۔ چلیں سب کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔